वो 1558 ईस्वी में इटली के शहर नेपल्स में पैदा हुआ। बड़ा होकर उसने दावा कर दिया कि ये ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे थे अजीम ब्रूनो की। ब्रूनो ने पहली दफ़ा दावा किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। उसके खिलाफ पर्चा काट दिया गया, लेकिन उसको बर वक्त पता चल गया और वो एक और शहर वीनस फरार हो गया। लेकिन काफ़ी सालों बाद जब वो वापस आया तो एक बार फिर पकड़कर उसे पापा के सामने पेश कर दिया गया और उसका जुर्म बताया गया। उसे एहतसाब अदालत में पेश किया गया और हस्बे मामूल जज ने उसे सजाए मौत का हुक्म दिया। लेकिन जो अहम बात आपसे करनी थी वो ये कि बाज़ मुल्जिम या बाज़ मुजरिम ऐसे होते हैं जिनको सज़ा देते हुए वो जजों के चेहरे पर खौफ होता है। यही हाल ब्रूनो का था। जज ने उसे सजाए मौत तो सुना दी। सजाए मौत सुनने के बाद ब्रूनो ने वो तारीखी फिक्र कहा था कि मुझे सज़ा सुनाने वाला जज वो मुझसे ज़्यादा खौफज़दा लग रहा है। अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाइए। जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, जिस मुल्क में कहा गया था कि ये एक लेबॉर्ट्री है और इसमें इस्लाम के असूलों पर वो अमल होगा, तजर्बा होगा, वो आप देख रहे हैं कि कैसा तजर्बा हो रहा है और उस तजर्बे के नताइज क्या हैं, वो सारा कुछ आपके सामने है। तो बहरहाल आजकल भी वो जज वो सज़ाएँ तो सुना रहे हैं, लेकिन ज़रा शर्मिंदा से हैं। खौफज़दा नबी कहें तो ज़रा शर्मिंदा से हैं। पश्तो की ये कहावत है कि उस बला से डरो जिसका पेट ना हो। बड़ी मीनिंगफुल जो है वो कहावत है। अब पाकिस्तान में देखें ना, मेरे समेत हर किसी को पेट लगा हुआ है। हर बंदा अपनी कीमत रखता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी बला हो, लेकिन साथ पेट है। और इसका फ़ायदा जो है ये हमारे हुक्मरान उठाते हैं। यानी शरीफ ख़ानदान के बारे में मशहूर है, ज़रदारियों के बारे में भी मशहूर है कि वो हर चीज़ को पहले डराते हैं और अगर वो न डरे तो उसके बाद वो ख़रीद लेते हैं और वो कीमत इतनी ज़बरदस्त लगाते हैं कि मेरे जैसा बंदा या आम बंदा जिसने कभी ख्वाब में सोचा और सुना भी ना होगा, वो उतनी कीमत लगा देते हैं। लिहाजा हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है कि हमें जिन बलाओं से भी वास्ता पड़ा है उन सब के पेट हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। आप ज़रा डॉट कनेक्टिंग करें कि इमरान खान क्यों जेल में पड़े हैं। आप जानते हैं इमरान खान उस बला का नाम है जिसका पेट नहीं है। यानी जिसको जमाइमा गोल्ड स्मिथ को तलाक देते वक्त वकला ने कहा कि आपको इतनी दौलत मिल जाएगी कि बाकी उम्र आप बैठकर खाएंगे, तो उसने इनकार कर दिया कि मेरा इस पर कोई हक नहीं है। या वो शख्स जिसने दुनिया भर में शायद ही किसी बंदे ने इतने पैसे इकट्ठे किए हों कैंसर अस्पताल के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए या दूसरे समाजी कामों के लिए जितने इस बंदे ने किए हैं, लेकिन कुदरती तौर पर उसको पेट नहीं लगा हुआ। उसको बड़ा ब्लैकमेल किया गया जब वो हुकूमत में था कि हुकूमत गिरा देंगे, ये करेंगे, इसराइल को तस्लीम कर लो, भारत के साथ नरम रवैया रखो, भारत के साथ तिजारत जो है उसको खोल दो। और वो नहीं माना। वो कहता था कि मैं अल्लाह को और कायद आज़म को क्या मुंह दिखाऊंगा इसराइल को मानकर। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि एक शख्स तो क्या पूरे मुल्क जिस अमेरिका के दर पर, जिस अमेरिका की दहलीज पर सजदा रेज होते हैं, उस अमेरिका की मुनाफकत को, उस अमेरिका की दहशत गर्दी को उसने हर जगह पे बेनकाब किया।
اور اس نے امریکہ جیسے ملک کو کہا ایبسلوٹلی ناٹ، یعنی یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ عمران خان کا تیا پانچا کرنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان اس سسٹم میں وہ بلا ہے جس کا پیٹ نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے پیٹ والی بلائیں، یعنی ہو تو وہ بڑا بلا کہ یہ بڑی بلا ہے، نام نہاد بلا، یہ جو ہے نا وہ فوج کی بلا ہے اور یہ پولیس کی بلا ہے اور یہ بیوروکریسی کی بلا ہے۔ نہیں، ابھی آپ دیکھ نہیں رہے کہ پوری ریاست وہ غیر قانونی احکامات پہ عمل کر رہی ہے، پولیس کس طرح کتوں کی طرح دوڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے لڑکوں کے پیچھے، یعنی پولیس کے افسر جن میں اتنی غیرت نہیں ہے ادھر سٹار لگے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ بینرز اتار رہے ہیں اور خواتین کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ان شیر دل جوانوں نے آج میرا خیال ہے کہ صنم جاوید کو پتہ نہیں کوئی 9000ویں دفعہ گرفتار کر لیا۔ کیوں؟ اب ذرا بات کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کنیکٹنگ کر لیں کہ یہاں ہر جو بھی بلا ہے نا وہ پیٹ والی بلا ہے، چاہے وہ کوئی ڈی سی ہے، چاہے وہ کوئی چیف الیکشن کمشنر ہے، چاہے وہ کوئی مائی لارڈ ہے، یعنی وہ پیٹ والی بلائیں ہیں۔ عمران خان کا انکنٹرولبل ہونا، عمران خان کا کمپرومائز نہ کرنا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بلا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں ہے، اس نے پیٹ کاٹ کے علیحدہ رکھ دیا ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں آتا۔ ایک ویلاگ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو گھر اس کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تھے، یعنی زمان پارک اس کے باپ کا گھر تھا، وہی موجود ہے، اور بنی گالا اس نے ایم این اے بننے سے بھی پہلے خریدا تھا ایک جنگل میں ویران۔ اب تو بنی گالا کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے، جب اس نے خریدا تھا تو ایک جنگل تھا، وہ بھی اس سے پہلے کا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کوئی دعویٰ کر لے، کوئی دعویٰ کر دے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس کی کوئی مل لگی، اس کی کوئی فیکٹری لگی، اس کی کوئی اتفاق فاؤنڈری لگی، اس کا کوئی مے فیئر بنا، اس کا کوئی ایون فیلڈ بنا، اس کی جو ہے نا ایک شوگر مل سے 18 شوگر ملیں ہو گئیں، یا اس کے پاس جو ہے نا رنگ برنگی بی ایم ڈبلیوز ہیں یا رنگ برنگی مرسڈیز ہیں، یہ کوئی بندہ ثابت کر دے تو وہ بلا بڑی خطرناک ہوتی ہے جس کا پیٹ نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں یہ آپ ہماری خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں کہ جتنی بھی بلائیں ہیں نام نہاد وہ ساری پیٹ والی ہیں۔ اس کے بعد ووٹ کو عزت دو، اس کی ایک نئی تشریح جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پہلے ووٹ کو عزت دو کا مطلب تھا کہ حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ گھر بھیج دیتی ہے، ہمیں اپنا وقت پورا نہیں کرنے دیتی، یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ لیکن آج کل چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رومانس چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ لاڈلے کو لا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارا پروٹوکول دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ رستے کے کانٹے صاف کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ رستے میں پڑا گوبر اور کیچڑ صاف کر رہی ہے تاکہ لاڈلا صاحب سلپ نہ ہو جائیں، اور ہمٹی ڈمٹی کو دیوار پر بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس لیے اب وہ بیانیاں، کیونکہ میں نے آپ کو کئی ویلاگز میں بتایا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چوچے سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ گدھے سمجھتے ہیں۔ وہ جن لوگوں نے 65 روپے پہ پہنچا دیا بجلی کا یونٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 فری دیں گے۔ اب اندازہ کریں، جو آج سے 3-4 مہینے پہلے انکل شہباز تھا، اور شہباز شریف نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ فرزند زرداری بکواس کر رہا تھا، اب جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں۔ یہ وہی 80s والی سیاست اور 90s والی سیاست۔ ادھر جو ہے نا وہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ شیطان ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آج ہمارے ججز بھی سوشل میڈیا کے دیوانے نکلے ہیں۔ مسرت ہلالی صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ سوشل میڈیا نے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ کون سے ادارے تباہ کیے ہیں؟ پاکستان میں خیر ادارہ ہے کون سا تباہ کرنے کے لیے؟ اور میں حیران ہوں کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا چل رہا ہے، پوری دنیا میں میمز بنائی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم تو مانتے ہیں، اور کرسچنز کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، ان پہ میرا خیال ہے 1000 فلم بن چکی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ خود بنا چکے ہیں، ہم نے نہیں بنائی. یہ پتہ نہیں کیا سب، یہ وہی 80s اور 90s. سوشل میڈیا کا کیا، یہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ شعور کے خلاف ہیں. یہ شعور کیوں دے رہا ہے سوشل میڈیا کے؟ جب VCR آیا تھا ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ یہ شیطانی ڈبہ ہے اور اس کو جو ہے نا آپ اس سے دور رہیں. ظاہر ہے اس پہ آپ اچھی فلم چلائیں، گندی فلم چلائیں، مکہ مدینے کی فلم چلائیں، وہ تو VCR ہے، اس نے چلانا تھا. یہی حال سوشل میڈیا کا ہے. میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا. میں نے کب آپ کی گستاخی کی ہے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھوں. تو میں بھی تو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں. یہاں پہ ہر بندہ، ایک تو پیٹ والی بلا ہے، دوسرا شعور سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا آپریشن کر کے، وہ جس طرح میں آپریشن کرتا ہوں روزانہ ان کا، تو آپریشن کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. یعنی 2 مہینے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف نون لیگ کا نہیں ہمارا وزیر اعظم ہے، اب وہ کتوں کی طرح، بولی کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں عوام کو؟ ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں. اور شہباز شریف جو ہے نا، جب آخری دن تھا اس کت خانے کا، تو وہ کہہ رہے تھے یہ PDM والا گلدستہ ہے اور اس میں مختلف پھول ہیں. اب وہ پھر جو ہے نا وہ بولی بن گئے ہیں، کیونکہ یہ عوام کو یہی سمجھتے ہیں نا. اب میرے کئی سننے والے بہن بھائی یا بیٹیاں بیٹے وہ جا کے ان کو ووٹ دیں گے. 40 سال سے انہوں نے پھدو لگایا ہوا ہے جی، 40 سال سے، 35 سال سے وہ قبریں نکال کے لے آتے ہیں کہ یہ 4 قبریں تک کو. جی میں نے اس دن بھی پوچھا تھا کہ ان کو ہم نے مارا ہے؟ جہاں مارا ہے بھائی بہن کے بدلہ گنو. یہ آپ کو نکالیں گے موٹر وے. کبھی سنا ہے کسی امریکی صدر نے دعویٰ کی ہو کہ موٹر وے، میں موٹر وے بنایا ہے، یا جسٹن ٹروڈو نے دعویٰ کی ہو کہ میں نے موٹر وے بنایا ہے؟ یہ علیحدہ گل ہے کہ وچوں فلیٹ ہی کڈھیں موٹر وے نے وچوں. یہی ہے ان کا بالکل. تو اب ووٹ کو عزت دو کا نیا مطلب یہ ہے، پوچھا گیا ہے تو فرمایا گیا کہ جی لوگ نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ووٹ کو عزت دیتے ہوئے کام کرتے ہیں لوگوں کے. یہ میں نے کہا آپ کو نیا مطلب بتا دوں کہ اب یہ مطلب مارکیٹ میں آ گیا ہے، کیونکہ اب آپ نے اس لائن کو اپنانا ہے. اب آپ نے اس طرح بے وقوف بننا ہے، یعنی اس طرح بے وقوف بننا ہے اور اس طرح دھوکہ کھانا ہے کہ لوگ نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ووٹ کو عزت دیتا ہے اور کام کرواتا ہے. ایک نیا والیوم مارکیٹ میں آیا ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. یعنی جن لوگوں کے باعث ہم غریب ہیں، جن لوگوں کے باعث پاکستان کی یہ حالت ہے، جن لوگوں کے باعث بجلی 65 روپے یونٹ پہ چلی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا کلب ہے. آپ کلب دیکھتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، وہاں پہ بڑے لوگ شام کو جاتے ہیں، شیمپن، وسکی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور پتنی وارڈ کا کیا کیا نام ہے، ادھر وہ نیند بھرنا، کپڑے پہنے ہوئے لڑکیاں، سنوکر ہو گیا، تاش ہو گئی، شام کو جاتے ہیں ادھر جو ہے نا اس طرح بس کچھ ٹائم گزارا. یہ کلب ہے پاکستان. یہ گئے کوئی بیلجیم، کوئی لندن، کوئی دبئی، کوئی امریکہ، پہلے ڈیول نیشنلٹی، بیٹوں بچوں کی ڈیول نیشنلٹی، بیٹیوں کو گوروں سے یہودیوں سے بیایا ہوا. یہ بیٹیاں ان کے قابو میں کدھر ہیں؟ حرام کا مال اندر جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے، کوئی کہنے ہتھے چڑھ گئی، کوئی کہنے ہتھے چڑھ گئی، کوئی انہیں ڈانس کرے نہیں آتی ہے، کوئی ککرے نہیں آتی ہے. کوئی ہمارے جیسے غریبوں کی بیٹیاں تو ہے نہیں نا کہ فرما بردار اور ماں باپ کے جو ہے نا وہ جوتے سیدھے کرنا اور سر دبانا، وہ تو ترقی یافتہ. یہ کلب ہے، ادھر جو ہے نا وہ اپنے حصے کا مال لیا اور پھر نکل گیا. ادھر جو ہے نا نئی نئی چالیں چلی، نئے نئے ادھر جو ہے نا لوگوں کے مذاق اڑائے، لوگوں کو دیکھا، پھر ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا کہ 300 یونٹ فری دیں گے. بہرحال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سمجھایا، میں نے برج بننے کی کوشش کی، لیکن نظام اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ ہم نے ہاتھ جلانا ہی جلانا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ لوگ ملک کا بھلا نہیں کر رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آگ سے کھیلنا ہے. مزید انکشاف کیا جنرل صاحب نے کہ یہ جو حکومت جو بھی بنتی ہے، جس طرح بنائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر دوں، میڈیا ہاؤسز کو کہا جا رہا ہے
کہ جس طرح آپ پہلے الیکشنوں میں دیکھتے تھے نا رزلٹ، کہ ایک پولنگ بوتھ کا رزلٹ آ گیا فلاں کے 200 اور فلاں کے پھر 2 کا آ گیا پھر 3، وہ والا چکر بھی آپ یہ ختم کر رہے ہیں۔ سنا یہ ہے کہ پی ٹی وی رزلٹ دے گا اور الیکشن کمیشن رزلٹ دے گا، ایک پہلے نمبر والے کا نام بتائے گا اور ایک دوسرے نمبر والے کا نام بتائے گا، اللہ خیر صلاح۔ اب پی ٹی وی اعلان کر دے گا کہ جی فلاں جیت گیا فلاں، اب جو ہار گیا ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ عدالتیں ہیں، وہ عدالتوں میں جائے، ٹریبونلز میں جائے، جدھر مرضی جائے، اوپر دامن برکات ہو، قاضی فائدی سے صاحب بیٹھے ہیں، اول تو وہ 1 سال کیس ہی نہیں لگائیں گے، یعنی یہ بھی پلان ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب کہ جی یہ جو بندوبست کیا جا رہا ہے نا یہ 1.5 سال چلے گا، ان لوگوں کے ظلم کا اندازہ کریں، کتنے پیسے لگ رہے ہیں، کتنے وسائل لگ رہے ہیں اس غریب قوم کے، ان سے ٹیکس لے کر، کہ جی یہ 1.5 سال چلے گی حکومت، پھر 1.5 سال بعد جو ہے وہ نئے الیکشن ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں پہ بجلی، گیس، دیگر ٹیکسز، سیلز ٹیکس، یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ یعنی دوسرے ملکوں میں الیکشن ہوتے ہیں 5 سال بے فکری، ٹھیک ہے جی جو منتخب ہو گیا وہ کام کرے، ہر کوئی اپنا کام کرے، پھر 5 سال بعد جو ہے نا، یہ لیفٹیننٹ جنرل لودھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 1.5 سال چلے گی حکومت، تو یہ 70 ارب روپیہ کس کھاتے میں گیا کہ یہ جو 60-70 ارب روپیہ پھونک رہے ہیں، ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، ٹی اے ڈی اے مل رہا ہے، پولنگ کے عملے کو پیسے مل رہے ہیں، سامان خریدا جا رہا ہے، فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں، پولیس تعینات کی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1.5 سال حکومت چلے گی، اور بقول ان کے کہ بڑا سمجھایا ہے کہ آگ سے نہ کھیلیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ہاتھ جلانا ہی جلانا ہے۔ اس وقت تک کسی ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی تنخواہیں پکی ہیں، ان کے حلوے مانڈے پکے ہیں۔ ایک عام بندہ آپ دکاندار سے پوچھیں کہ اس کا کیا کاروبار ہے، کپڑے والے سے پوچھیں، یا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، کھڈیاں ہیں، ان سے پوچھیں کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے جی، کوئی کام، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ لٹکا کے دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ اور بقول حسن نثار صاحب کے کہ پاکستان کی، انہوں نے تو خیر مسلم لیگ نون کی کہا ہے کہ یہ پوزیشن ہو چکی ہے جب ایک مرغی والا مرغی کو ذبح کر کے وہ ٹین میں ڈالتا ہے نا یا ڈبے میں ڈالتا ہے، اور وہاں سے جو آوازیں آتی ہیں مرغی کے اچھلنے کی، یہ حال ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کا بھی اور بالعموم پاکستان کا بھی، کہ وہ ذبح کی ہوئی مرغی ٹین میں پڑی ہے، وہ پھڑپھڑا رہی ہے، وہ اچھل رہی ہے، کسی کے کانوں پہ جوئیں نہیں رینگ رہی، یا سارے اس میں شریک ہیں کہ اتنی غیر یقینی صورتحال، اتنی جو ہے نا وہ جبر، اتنی فسطائیت، اتنا ظلم کہ سمپل سا لوگوں نے ووٹ دینا ہے، اللہ ان کو اپنی مرضی کرنے دے، جس کو ووٹ ڈالیں، لیکن نہیں۔ کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ پاپولر ہے؟ ہم نے متھ بنائی ہے، ہم نے گانے بنائے، ہم نے ترانے بنائے، ہم نے پوری قوم کو سائیکولوجیکلی اپنے پیچھے لگایا کہ ہم ماچو مین ہیں، ہم سپر مین ہیں، ہم نے جو ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں تو 19 دشمن آپ پہ جو ہے نا وہ پلٹ پڑے۔ ہم سے کون زیادہ پاپولر ہو گیا ہے؟ اور ایک بندے کے پیچھے اتنے زیادہ لوگ کیسے کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ نجات دہندہ ہم ہیں؟ اور یہ کون سے نجات دہندہ ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا میڈیا چینل ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، آپ کے لائکس کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کومنٹس نہیں کر سکتے اول تو کومنٹس کریں ورنہ لائک کریں۔ دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ میری سبسکرپشن بہت کم ہے جس کی وجہ سے ویورشپ بھی کم ہے اور جس کی وجہ سے روزی بھی کم ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔